पूछने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तानियों के दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, दिल बर्दाश्ता हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, मगर ये माजी की बात है। कल शब ये सूरत हाल बदली जब पाकिस्तान ने तीसरे मुसलसल T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी और वाइट वॉश कर लिया, और इसके साथ ही पाकिस्तानियों के दिल में क्रिकेट से और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से एक नया वलवला पैदा हो गया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी भी मुल्क के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान ने। इससे पहले पाकिस्तान ने 2016 में 12 T20 मैचेस खेले, यानी इस साल में, जिसमें से सिर्फ 5 जीते, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी T20 रैंकिंग 7वें नंबर पर है। और ये इसके बावजूद है कि हमने T20 वर्ल्ड चैंपियन को 3 मैचों में बराह रास्त हराया है अभी गुज़िश्ता चंद दिनों में। सरफराज अहमद का नाम, जो कि पाकिस्तान के T20 कैप्टन सीरीज़, सरफराज अहमद के अलावा अम्माद वसीम के नाम भी है, और वो T20 में बॉलर्स की रैंकिंग में, जो कि जब उनकी 33वीं रैंकिंग थी, वो अब 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये बड़ी उनकी कामयाबी है। इसके अलावा हालिया सीरीज़ में बाबर आजम, जो कि रिलेटिवली नए टीम में प्लेयर हैं, उन्होंने 101 रन बनाए और बैटिंग के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, और ये बाबर आजम के नाम से पाकिस्तान में एक अच्छी और बेहतर इब्तिदा होती नज़र आ रही है। इसके अलावा खालिद लतीफ़ ने भी 95 रन बनाए। ये सब रिलेटिवली नए प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की इस टीम में, और पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैचेस में पहले ही नंबर 1 पर है, यानी कि टॉप पाकिस्तान की टीम है। T20 में बहरहाल अभी 7वें नंबर पर है, लेकिन टेस्ट मैचेस में उसकी टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 होने के बाद, वर्ल्ड चैंपियन को तीनों मैच हराने के बाद, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो टीम का स्टेचर है, जो इन्फ्लुएंस है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का जो इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कल जो 3 मुसलसल पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं, यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके बावजूद कि अब भी T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, और वनडे रैंकिंग में तो पाकिस्तान अब भी 9वें पोजीशन पर है, जो कि तशवीश की बात है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जुमे से शुरू होने वाली है वनडे सीरीज़, और ये जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। T20 वाली परफॉर्मेंस वनडे में दिखानी ज़रूर होगी, ताकि अगले साल सितंबर तक पाकिस्तान अपनी रैंकिंग, क्योंकि उसने अगर बेहतर नहीं बनाई तो वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान की टीम के लिए एक कोई हौसला अफजा चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान की टीम अगले माह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ भी खेल रही है, और जाहिर है कि इसमें पाकिस्तान पहले नंबर पर है, जबकि भारत इस हवाले से दूसरे नंबर पर है टेस्ट रैंकिंग के इस हवाले से। और देखना यह है कि पाकिस्तान और भारत की जो इस वक्त टेस्ट रैंकिंग है, वो जो न्यूजीलैंड और भारत की टेस्ट सीरीज़ है, उसमें क्या रिस्पांस होता है, भारत वो किस तरह से जीतता है, और इस तरह से पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग है टेस्ट में, वो भी ख़राब हो सकती है। लेकिन बहरहाल मौजूदा जो सिचुएशन है पाकिस्तान की क्रिकेट की T20 के हवाले से, टेस्ट मैचेस के हवाले से, और मजमूई तौर पर टीम की जो परफॉर्मेंस है, सरफराज अहमद और जो नई डेवलपमेंट्स हुई है, उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर साबिक क्रिकेटर जनाब आकिब जावेद। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब। ये पहले हम टेस्ट की टॉप रैंकिंग में आए, अब हमने वर्ल्ड चैंपियन को 3 बार मुसलसल हरा दिया। आपके नज़दीक ये रिवायती बात होगी, कहा जाएगा कि भाई टीम मिलके खेली, टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन आपके नज़दीक क्या वो एच थी जिसने पाकिस्तान को इतना कन्विंसिंगली वेस्ट इंडीज़ को, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ को हमने हरा दिया? देखिए, ये मोमेंटम आपका इंग्लैंड से शुरू हुआ,
चौथे वनडे से, और जिस तरह से T20 जीते और वही मोमेंटम अभी तक चल रहा है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये वेस्ट इंडीज़ की वीक टीम है, ये वर्ल्ड चैम्पियन है, और इनके अगेंस्ट जिस तरह की पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी है वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो सबको पता है, इस हवाले से एक तरफ तो सरफराज की कैप्टनशिप, दूसरी तरफ अम्माद वसीम की स्पिन और बाबर आजम, ये भी कुछ जाहिर है कि ये परफॉर्मेंस थे, ये इनकी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है। इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो यंग ब्लड आया वापस टीम में, इमाद वसीम आपका फ्यूचर स्टार है। वो जिस तरह से मैनेज करना, ये मैनेजमेंट का काम है। आप जो बेस्ट टैलेंट है वो आपको 2-2 साल बाद एक टैलेंट यूनिक मिलता है, उसको बैक करना चाहिए और उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस T20 में आई है, इसी तरह से ये वाइट वॉश पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को कर सकता है और उस डर से, उस रिस्क से बाहर आ सकता है जो कि सामने आ रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए कहीं क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़ जाए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान के लिए कि ये वाइट वॉश करे और उस फियर फैक्टर को ख़त्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम आपको बताएंगे आइंदा इलेक्शंस में अब अंगूठे पे स्याही नहीं लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है, तैयारी तक काफ़ी हद तक मुकम्मल है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। शफाफ इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल और मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सन 2018 के इलेक्शन हर सूरत में मुकम्मल तौर पर शफाफ हों, जदीद साइंसी बुनियादों पर हों और किसी को भी उंगली उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इलेक्शन कमीशन ने इत्तलात के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में वोटर्स की तस्दीक के लिए अब तैयारी मुकम्मल कर ली है। मक़नातीसी स्याही या वो स्याही जो आपके अंगूठों पर लगाई जाती है हर इलेक्शन में, उसको हटा के अब बाकायदा पूरी दुनिया की तरह बायोमेट्रिक मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ख़रीदी जा रही हैं जो कि वोटिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने कहा है कि, और कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी बताया कि इस हवाले से ख़रीदारी की गई है और मक़नातीसी स्याही का इस्तेमाल क्योंकि अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, अमली तौर पर इलेक्शंस के लिए अब 400 बायोमेट्रिक और 300 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खरीदी गई हैं इब्तदाई तौर पे और अब इनको इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा जैसी तमाम जमहूरियतों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इस्तेमाल की जाती है और इन ममालिक में तसव्वुर भी नहीं है कि इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से उंगली भी उठाई जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल 16 अगस्त को हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में बायोमेट्रिक मशीन को इस्तेमाल करने का तजुर्बा किया था। इस दौरान 513 में सिर्फ 30 पोलिंग स्टेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 60 मशीनें लगाई गई थी जिसके जरिए 15,000 अफराद ने वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की थी कि बायोमेट्रिक सिस्टम में जो उसने अपनी रिपोर्ट बनाई थी कि बायोमेट्रिक सिस्टम में 54% वोटर्स के अंगूठों की तस्दीक नाकाम रही है और बायोमेट्रिक सिस्टम सिर्फ 46% वोटर्स की अंगूठों की तस्दीक कर चुका है। गोया कि जो गुज़िश्ता तजुर्बा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तजुर्बाती जो एक मरहला था एक ज़िमनी इंतखाबात में, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन जानता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तक़बिल के लिए, बका के लिए और ख़ुद पार्लियामेंट की वो कमेटी जो कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजवीज़ करने के लिए बनाई गई थी जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं, वो जानती है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने में मरकज़ी, बुनियादी और सबसे अहम किरदार होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया जनाब अहमद बिलाल महबूब ने जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडाट के। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। आपकी अपनी मालूमात के मुताबिक किस मरहले पर है ये कोशिश जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो बायोमेट्रिक मशीनें खरीद रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ज़रूरी और यकीनी बनाने के लिए आइंदा इंतखाबात में? मेरी मालूमात की हद तक और जो कुछ मीडिया में इनके टेंडर्स के ज़रिए सामने आया है उसके मुताबिक तो ये पायलट प्रोजेक्ट अभी दिसंबर में शुरू होना है और पायलट प्रोजेक्ट में जब ये मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी तो एक तजर्बाती बुनियाद पे होंगी और उस तजर्बे की रोशनी में जो नताज अखज़ किए जाएंगे उसकी बुनियाद पे इनको फिर इस्तेमाल करने की वसी पैमाने पे मेरा ख्याल फ़ैसला किया जाएगा। मेरी मालूमात की हद तक और मेरा जो अंदाज़ा है 2018 के इंतखाबात में कुल्ली तौर पर
ان مشینوں کا استعمال شاید ممکن نہیں ہوگا. لیکن کچھ پولنگ سٹیشن پہ شاید ہی ممکن ہو, لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں تمام پولنگ سٹیشنز پہ یہ بایومیٹرک مشینز بھی استعمال ہوں گی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی استعمال ہوں گی, تو یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. دنیا میں جہاں بھی ہوا ہے یہ بتدریج ہوا ہے, گریجولی ہوا ہے, اچانک اس طرح سے استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا اور یہ کثیر تعداد میں اگر استعمال نہیں ہوتی, چاہے کلی طور پہ نہ ہو, تو یہ ناکامی خالی الیکشن کمیشن کی تو نہیں ہے. اس کے لیے تو انتخابی اصلاحات تجویز کرنا, جس میں کہ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے. اس میں تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے, سالوں سے بنی ہوئی ہے, سالوں سے کام کر رہی ہے. اگر ناکامی ہوتی ہے اور واقعی ایک تصدیق شدہ سائنسی بنیاد پر, جدید بنیاد پہ انتخابات نہیں ہوتے, تو پھر یہ تو پاکستان کی جمہوری جماعتوں کی, سیاسی جماعتوں کی بھی ناکامی ہوگی. جی, بنیادی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اگر استعمال کرنا ہے, ابھی تو تجربہ ہو رہا ہے, لیکن اگر اس کو آپ نے باقاعدہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی. اور اس طرح بایومیٹرک مشین کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ آپ کو قوانین کے اندر ترمیم کرنی ہوگی. اور وہ اب ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے, جس کو 3 مہینے کے اندر کام مکمل کرنا تھا, اب 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا. تو جب تک یہ قانون سازی نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں جو بنیادی فیصلے ہیں قانون کے ترمیم کے وہ نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ الزامات صرف الیکشن کمیشن پہ تو نہیں لگیں گے. الیکشن کمیشن نے تو امپلیمنٹ کرنا ہے. انہوں نے ایک اپنی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ مشینیں خرید لی ہیں, ان کا آرڈر دے دیا ہے اور غالباً دسمبر میں وہ استعمال کرنے والے ہیں. لیکن اس میں جو دیر ہوئی ہے, اس میں میرے خیال میں الزام الیکشن کمیشن کے ذمہ نہیں لگتا. لیکن یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا ناممکن ہے یا ممکن ہے کہ جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے ووٹنگ کا, جس میں کہ انگوٹھے پہ سیاہی وغیرہ لگا کے اور جو تصدیق کی جاتی ہے, کیا اس میں شفاف الیکشن کرانا کیا ناممکن ہے, یا اس طریقے میں بھی اصلاحات اور بہتری لا کے شفافیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ جی, بالکل بنایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن ان بد انتظامیوں پہ قابو پا لے اور ان طاقتور عناصر کے انفلوئنس سے اپنے آپ کو بچا سکے جو آئسولیٹڈ کانسٹیچوئنسیز کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, تو یہ انتظامات کافی ہیں جس کے تحت الیکشن کو شفاف بھی بنایا جا سکتا ہے اور فیئر بھی بنایا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہ ہم ہر کاؤنٹر فائل کے اوپر ہر آدمی کے انگوٹھے کا نشان لیتے ہیں, اگر یہ انگوٹھے کا نشان ٹھیک سے لگایا جائے اور اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور پھر نادرا کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, تو میرے خیال میں اس کو روکا جا سکتا ہے. اگر الیکشن کمیشن بد انتظامی کو روک لے تو کوئی وجہ نہیں ہے. دنیا کے کئی ممالک میں بایومیٹرک مشین استعمال نہیں ہوتی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں ہوتی, لیکن وہاں الیکشن شفاف ہوتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد بھی ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ لوگوں کا اعتماد کو ون کرنا یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک جانب جدید سائنسی انداز میں پاکستان میں الیکشن کو شفاف بنانے کی کاوش, دوسری جانب یہی جدید نظام اور یہی انٹرنیٹ کا زمانہ, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہر طرف پھیلتا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ اب پاکستان میں بھی انٹرنیٹ بینکنگ عام ہو چکی ہے. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. وہ کردار کیا ہے یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا بھر کی طرح پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں بھی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, اور اب جیسے کہ دنیا میں ہو رہا ہے بینکنگ موبائل فون میں ہاتھ پر آ چکی ہے. یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کرنی ہو, بچوں کی اسکول کی فیس جمع کرانی ہو, بینک اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں, یہ سارے کام اب بینک جانے کے بجائے لوگ بیٹھے بٹھائے اپنے اسمارٹ فونز کے ذریعے کر لیتے ہیں, اور یہ کام آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے. بینکاری خدمات موبائل فونز کی ٹیکنالوجی کا امتیاز ہمارے ملک میں بھی ڈیجیٹل فائنانس کا ایک انقلاب لا رہا ہے, مگر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت کیونکہ پاکستان کے 70% افراد موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ڈیجیٹل بینکنگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ کے اس وسعت پر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بہرحال اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بحیثیت ریگولیٹر بہت کلیدی کردار ہے. اس پورے ماحول پر ڈیجیٹل بینکنگ, موبائل فون بینکنگ, اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شیرہ احمد نے اس خصوصی رپورٹ میں.
پاکستان میں موبائل صارفین کی تعداد 13 کروڑ 40 لاکھ ہے اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں موبائل بینکنگ کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے. ملک کے کونے کونے میں اس سروس کو وسعت دینے کی خاطر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے موبائل آپریٹرز کو 850 میگا ہرٹز فریکوینسی دی ہے, جس سے دیہی علاقوں میں سگنلز بہتر ہو جائیں گے. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک لوور فریکوینسی بینڈ کو بھی آکشن کیا ہے. ابھی جون میں اس کے فائنل ریزلٹس آئے تھے. اس کی جب ڈپلائمنٹ شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ 3G اور 4G زیادہ تیز رفتاری سے پہنچے گا ان علاقوں تک. انٹرنیٹ بینکنگ کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک مسلسل کوششیں کر رہا ہے. جن دیہی علاقوں میں بینکنگ سہولیات موجود نہیں, وہاں موبائل بینکنگ پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں موبائل کی جو اونرشپ ہے یا موبائل کا یوز جو ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے پر کیپیٹا. اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو فائنینشیل سروسز مہیا کی جائیں. اس وقت ہمارے 3,46,000 ایجنٹ ہیں. 3,46,000 ایجنٹ ہیں جو یہ سروسز آپ کو مہیا کر سکتے ہیں, جو چھوٹے پیمانے پر آپ ان کو بینکنگ کہہ سکتے ہیں. آپ ان کے پاس جا کے پیسے دے سکتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ ملک میں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک کیا اقدامات کر رہا ہے. جو سائبر کرائمز ہیں اور تھریٹس ہیں ہم ان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ ہم موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی اور سسٹمز لا رہے ہیں, اس کے اگینسٹ جو کوئی تھریٹس بھی ہیں یا کوئی ڈینجرز بھی ہیں, رسک بھی ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ کور کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. سینئر بینکرز کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے اور اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل فائنینسنگ معیشت میں پھیلانے کے لیے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. الیکٹرانک پیمنٹ میکنزمز اگر آپ اپنے اسمارٹ فون سے وہی کام سارے کر لیں تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو وہ ایک کنوینئنس اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ لوگ خود ہی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے. ماہرین کے مطابق موبائل بینکنگ سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ کاروباری لاگت میں بھی کمی آئے گی. اس کے لیے عوام میں آگاہی کی ضرورت ہے تاکہ اس سہولت کے استعمال میں صارفین سیکیورٹی فیچرز کا بھرپور استعمال کر سکیں. اور اس میں اشتراک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, پاکستان کے موبائل فون آپریٹرز, اور ان سب کے اشتراک کے نتیجے میں 70% پاکستانیوں کے پاس جن کے پاس ہاتھ میں موبائل فونز ہے, اور ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, سمجھیے کہ ان کے ہاتھ میں بینک ہے, ان کے ہاتھ میں بینکنگ برانچ ہے, اور وہ تمام خدمات جو اس سے پہلے وہ بینک میں جا کے کرتے تھے وہ اب اس فون کے ذریعے کرتے ہیں. مگر اس کے لیے بہت ضروری احتیاط کی ضرورت ہے جو کہ مطلوبہ بینک اور اسٹیٹ بینک آپ کو فراہم کر رہا ہے. خبر سے بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنی آج کی دوسری اہم ترین خبروں کے ساتھ. تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. نہ 22 اگست سے پہلے, یعنی کہ اس سال کی 22 اگست سے پہلے, نہ 22 اگست کے بعد پاکستانیوں کو خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ جماعت جو MQM پاکستان کے نام سے فاروق ستار کی سربراہی میں سامنے آئی ہے, یہ اتنی ہی مضبوط, بھرپور, پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت, اتنے ہی وزن والی, اتنی ہی اثر والی ہے جو 22 اگست سے پہلے کی متحدہ قومی موومنٹ تھی. اس کے ساتھ ہی اس کے رہنماؤں کے حوالے سے, ان کے الطاف حسین کے ساتھ لگاؤ کے حوالے سے, الطاف حسین کے ساتھ ایک تاریخی جوڑ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو شک و شبہات تھے وہ آج بھی برقرار ہیں. کوشش ضرور ہوئی ہے کہ انہیں زائل کیا جائے, بھرپور کوشش ہوئی ہے, لیکن اب بھی لوگوں کے ذہن میں ان تمام رہنماؤں کے جو آج MQM پاکستان میں ہیں وہ فرمودات زیادہ گونج رہے ہیں جو الطاف حسین سے لگاؤ, ان سے محبت اور ان سے قربت کے اظہار کے حوالے سے سامنے آئے, نہ کہ وہ فرمودات جو انہوں نے الطاف حسین کے خلاف کیے, کیونکہ وہ اس شدت کے موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے گونج وہی ہے جو 22 اگست سے پہلے ان رہنماؤں کی سنائی دیتی تھی. الطاف بھائی ہیں تو MQM ہے, الطاف بھائی نہیں ہیں تو MQM نہیں ہے. کوئی MPA, MNA, سینیٹر, کوئی رابطہ کمیٹی, کوئی یونٹ, سیکٹر, کچھ نہیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بغیر نہ ہماری کوئی سیاسی جدوجہد ہے, نہ ہمارے ہونے کا کوئی مقصد ہے. الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں یہ لوگ,
الطاف حسین کو ووٹ دیتے ہیں. یہ الطاف بھائی کو چھوڑ دیں تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہو تم. ایم کیو ایم میں دو ہی باتوں کی اہمیت ہے. ایک الطاف بھائی جو ہمارے قائد ہیں, بانی ہیں, ان کا نظریہ ہے, ایک ستون یہ ہے, اور اس کے گرد ان کے کارکنوں کا ایک دائرہ ہے. وہ نیوکلیس ہیں اور یہ باقی سارے الیکٹران ہیں. اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق یہ بات بالکل مسلمہ طور پہ ثابت ہوئی ہے کہ فاروق ستار, خواجہ اظہار الحسن کی سربراہی میں جو ایم کیو ایم پاکستان سامنے آئی ہے, اس میں ضرور یہ لوگ سامنے ہیں, لیکن کیا پوری کی پوری ایم کیو ایم یعنی کہ اس کے تمام ایم این ایز, تمام ایم پی ایز اور تمام سینیٹرز اس ایم کیو ایم پاکستان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی حیثیت سے کھڑے ہیں, اس کے موقف کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں, اسی انداز سے حمایت کر رہے ہیں جیسے وہ الطاف حسین کی کیا کرتے تھے؟ یہ کہنا اب بھی قبل از وقت ہے, بلکہ صورتحال اس حوالے سے بہت زیادہ مبہم ہے. اب بھی اطلاعات کے مطابق تقریباً 18 سے 20 اراکین پارلیمنٹ ایم کیو ایم کے ہیں جو ملک سے باہر ہیں, اور 18 سے 20 اراکین پارلیمنٹ نے اس حوالے سے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. وہ اراکین پارلیمنٹ جو کہ اس وقت ملک کے اندر ہیں, کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں ہیں, وہ بھی اس حوالے سے اس انداز سے سامنے نہیں آ رہے, پشو پیش سے کام لے رہے ہیں, اندرونی طور پہ تذبذب کا شکار ہیں, شک کا شکار ہیں, اور غیر یقینی کا شکار ہیں کہ وہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کا اسی انداز میں ساتھ دے جیسے وہ الطاف حسین کا ساتھ دیتے تھے. اس لیے اندرونی طور پہ شدید مسائل ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت کے علاوہ ایک عام ایم کیو ایم کے فالوورز اور ووٹر کی طرح سے یہ اراکین پارلیمنٹ کو بھی 100% یقین نہیں ہے کہ ان کے موجودہ رہنما, چاہے وہ فاروق ستار ہو, خواجہ اظہار الحسن ہو, فیصل سبزواری ہو, یا اور اگر کوئی جو سامنے آتے ہیں بات کرتے ہیں وہ ہیں, تو ان کا الطاف حسین کے ساتھ تقریباً قطع تعلق ہو چکا ہے, مکمل قطع تعلق ہو چکا ہے, حتمی طور پہ قطع تعلق ہو چکا ہے, اندرونی روابط نہیں ہے. اس سلسلے میں شکوک و شبہات موجود ہے, کیونکہ یہی وہ حضرات تھے جو کہ اس وقت الطاف حسین کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے. سالوں پہلے نہیں, کئی مہینوں پہلے نہیں, بلکہ اس سال 3 مارچ کو جب الطاف حسین کی سیاسی زندگی کو, ایم کیو ایم لنڈن کے رہنماؤں کی سیاسی مستقبل کو سب سے بڑا دھچکا پہنچا تھا, جب ایم کیو ایم کے سابق رہنما سید مصطفیٰ کمال اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے کے انیس قائم خانی, جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کئی سالوں سے روح روا تھے, کہ پاکستان واپس پہنچے, الطاف حسین کو اور ان کی لنڈن والی ایم کیو ایم کو بھرپور انداز سے چیلنج کیا, را کے تعلقات کو عوام کے سامنے پیش کیا, اور ہر سیاسی تجزیہ کار کے مطابق الطاف حسین کی ذات پر, ان کی سیاست پر ایک بھرپور اس کو چیلنج کیا. لیکن وہی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جو آج سامنے آئے ہیں, الطاف حسین کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. خاص طور پہ خود ایم کیو ایم پاکستان کے موجودہ رہنما فاروق ستار, اور ان کا وہی کردار اور وہی زبان اور وہی جو ان کی پوزیشن تھی, آج ان شکوک و شبہات کی بنیاد بنی ہوئی ہے جو اب بھی قائم ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے لگاؤ اور اس کے مستقبل کے حوالے سے. کیونکہ 3 مارچ کو جو سب سے بڑا چیلنج آیا تھا جناب فاروق ستار پر, اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے فاروق ستار. سب کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے را سے تعلقات ہیں. ہم پہ تو کسی کو سوچ کر سمجھ کر یہ الزام لگانا چاہیے را کا. الطاف صاحب کو کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں, کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے. انشاءاللہ جناب الطاف حسین کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کو ماضی کی طرح اس نئی سازش کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے الطاف حسین صاحب کے لیے دشمنیاں کی ہیں اور دشمن بنائے, ان کی ذات کے لیے نہیں دیکھا صحیح غلط. اس سازش کا مقصد بھی کچھ اور نہیں, مائنس الطاف حسین فارمولے کو عملی جامہ پہنانا ہے. کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اب جو ہے وہ دن اور رات میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. اب ہفتوں کا جو ہے وہ ٹینیور ختم ہی نہیں ہوتا.
آپ کسی قائد کے نظریات سے انکار کر دیں، اس کے طریقہ کار سے انکار کر دیں، اس کی کچھ باتوں سے منحرف ہو جائیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ کہیں، لیکن کسی کی ذات پر یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ الطاف صاحب کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں نسلیں تباہ کر دی ہیں، دو نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ لوگوں کو میک آؤٹ کرنے دے جب الطاف بھائی کوئی بات کہہ رہے ہیں، اور آج جب زبان بند ہے ان کی اور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اخلاقی طور پر، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ گلی گلی لڑائی ہوگی، خون ہی خون ہوگا۔ الطاف صاحب کہہ رہے ہیں کس کا خون بہے گا؟ آ جائیں نا پھر یار، خود آ جائیں نا، آئے لیڈ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو بھیجیں، لیڈ کریں۔ کل بھی ہم نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، اور آج بھی ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم قائد تحریک الطاف بھائی سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے مستقبل، یعنی کہ وہ ایم کیو ایم جس سے فاروق ستار لیڈ کر رہے ہیں، خواجہ اظہار الحسن لیڈ کر رہے ہیں، اس کے مستقبل کے حوالے سے، اس کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان کے تمام ساتھیوں کو 100% اطمینان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو کہ 22 اگست سے پہلے جناب الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی حمایت میں اور ان کے لیے بھرپور طریقے سے میڈیا پر آ کے ان کا دفاع کرتے تھے، آج ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہو کے الطاف حسین کے خلاف نہیں بول رہے، اس انداز سے ان کے خلاف نہیں بول رہے، کیونکہ انہیں 100% یقین نہیں ہے کہ فاروق ستار یا خواجہ اظہار الحسن کی ایم کیو ایم پاکستان حتمی طور پہ مستقل طور پہ الطاف حسین سے قطع تعلق کر چکی ہے، اور اس کا وہی سیاسی وزن قد کاٹ ہے جو کہ ایم کیو ایم یا ماضی کی ایم کیو ایم کا ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ ایم کیو ایم کے سابق رہنما جو کہ بقول فاروق ستار کے اور اظہار الحسن کے ان کے ساتھ ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پر آئیں اور ایم کیو ایم پاکستان کا دفاع کریں اور الطاف حسین کے بارے میں اسی طرح سے گفتگو کریں جیسے مصطفیٰ کمال یا انیس قائم خانی یا ڈاکٹر صغیر احمد وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ شاید اس ابہام کی وجہ ہے کہ وہ نہیں کر پاتے، اور ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر نہیں دیکھتے کہ خوشبخش شجاعت دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ آپ کو سینیٹر طاہر مشہدی نظر نہیں آتے، کشور زہرا نظر نہیں آتی، آپ کو سینیٹر سیف نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ بیرسٹر فاروق نسیم بھی آ کے ایم کیو ایم پاکستان کا دفاع اور الطاف حسین کے خلاف بولتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ تو صرف چند نام ہیں، لیکن اس کے علاوہ 18 سے 20 اراکین پارلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں اور خاموش ہیں، اور جو لوگ ملک کے اندر ہیں وہ بھی اس انداز سے مستعد انداز سے بھرپور طریقے سے فاروق ستار کی ایم کیو ایم پاکستان کا دفاع اس کے کاز کو لے کے آگے نہیں بڑھ رہے جیسے کہ وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کا لیتے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جاری ہے، اور یہ معاملہ صرف فاروق ستار کی شخصیت کا نہیں، وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت سامنے نظر آتے ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے اب تک چہرے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ماضی میں بلکہ حالیہ چند مہینوں میں صرف 22 اگست سے چند روز پہلے تک الطاف حسین کا بھرپور دفاع کر رہے تھے۔ تحریک قومی موومنٹ قائد تحریک الطاف حسین لازم و ملزوم ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی قائد کو اس کے نظریے سے، کسی بھی قائد کو اس کی جماعت سے، کسی بھی قائد کو اس کے فکر و فلسفے اور اس کی قوم سے جدا کیا جا سکے۔ جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو متحدہ قومی موومنٹ اور 98% پاکستان کے مظلوم عوام اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ الطاف بھائی پر جتنے گھٹیا الزامات لگائے گئے وہ اس قسم کے بازاری لوگوں کے منہ سے ہی سن سکتے تھے ہم۔ کوئی بھی ایسا کارکن جو الطاف بھائی کے ساتھ جڑا ہے یا الطاف بھائی کے ساتھ اس کی دھڑکن دھڑکتی ہے وہ آج یہاں موجود ہے۔ ایک ایک کارکن، ایک ایک ساتھی، ایک ایک ذمہ دار، ایک ایک ایم پی اے، ایک ایک ایم این اے، سینیٹر، تمام باجیاں سب الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج قائد تحریک الطاف بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے کارکنان یہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہیں، اور ہم اپنا جو رویہ اختیار کیا گیا کل جس طرح سے قائد تحریک الطاف بھائی اور پارٹی کے حوالے سے جو گفتگو ٹیلی ویژن چینلز پہ مصطفیٰ کمال کی آئی، اس کی مذمت کرنے کے لیے اور
दुनिया को ये बताने के लिए कि हम सब अल्ताफ भाई के साथ हैं। यही वजह है, यही बैकग्राउंड है जिसकी वजह से MQM पाकिस्तान जो है वो उस तरह की मजबूत जमात नज़र नहीं आती है। उसके मुस्तकबिल के हवाले से सवालात मौजूद हैं, उसके मौजूद जो इस वक्त हाल है उसके हवाले से सवालात मौजूद हैं, उसकी सियासी क़ुव्वत के हवाले से सवालात मौजूद हैं, उसकी असल सोच के हवाले से सवालात मौजूद हैं, उसकी असल सिमत के हवाले से शुबहात मौजूद हैं। इसलिए ये पूरा मामला अब भी बड़ा गंभीर नज़र आता है, क्योंकि 22 अगस्त को ज़रूर हालात बदले और 23 अगस्त के बाद से MQM पाकिस्तान का सामने आया, फारूक सत्तार सामने आए, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही, उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद दिन पहले ही, 22 अगस्त से चंद दिन पहले तक फारूक सत्तार कहते थे जो ताकतवर तबका है वो एक शरीफ आदमी को विलन बना देता है, लेकिन फिल्म के एंड में फिर साबित होता है जिसको आपने विलन बनाया था वो हीरो था। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त आने वाला है कि लोग अल्ताफ भाई को हीरो समझेंगे और हीरो कहेंगे। अल्ताफ भाई के बयानात को भी अगर मैनेज करना है तो एस्टैब्लिशमेंट हमारा साथ दे, मेरा साथ दे और अल्ताफ भाई का साथ दे, तो मैं समझता हूं कि अल्ताफ भाई एक कौमी असासा है, MQM एक कौमी असासा है, और महाजिरों की जो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी है वो आपका सबसे कीमती और देरीना असासा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अब भी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी समझ में आना बाकी है। सिंध की शहरी सियासत किस अंदाज से आगे जाएगी, इसमें कोई राय नहीं है कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से सिंध के लोगों में जो MQM को इससे पहले जो उसके फॉलोअर्स थे वो यकीनी तौर पे इंतहाई बददिल हैं। वो उन तमाम बयानात से, वो सिर्फ उस बयान से नहीं जो कि 22 अगस्त को उन्होंने दिया, उनके अतवार, उनके बयानात जो इंटरनेट पर आते थे उसकी बिना पर उनकी शख्सियत से उनका जो कभी किसी ज़माने में लगाव था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान से लगाव बहरहाल हर पाकिस्तानी का बाकी है, लेकिन उनकी शख्सियत के हवाले से उनका इन्फ्लुएंस सिंध की शहरी सियासत में मौजूद है, ये कहना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, गलत होगा। लेकिन क्या उसको रिप्लेस कर लिया है फारूक सत्तार और इज़हारुल हसन और दूसरों की MQM पाकिस्तान ने, ये कहना भी शायद मुनासिब नहीं होगा, ये गलत बात होगी। सिंध की सियासत किस रुख में आगे बढ़ती है ये कहना भी अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक वैक्यूम था जो कि हुआ है इस MQM के 22 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है, और इस वैक्यूम के अंदर देखना यह है कि मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी की पाक सरज़मीन पार्टी जो है वो इस वैक्यूम को पूरी तरह से भरती है, और सिंध के शहरी इलाकों की जो उम्मीदें और जो आस और जो उनके मसाइल थे जो अल्ताफ हुसैन और MQM नहीं कर सकी तकरीबन 13 साल तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद पूरे, क्या वो ये जमात पूरी करेगी या फारूक सत्तार की जमात उसको पूरा करेगी। लेकिन बहरहाल ये मामला अभी बहुत ही मुहिम है और इस हवाले से कोई चीज़ भी हतमी तौर पर नहीं कह सकते। MQM पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मजीद हम बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट किरण खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। ये बताइएगा MQM पाकिस्तान के जो चेहरे हमें सामने नजर आते हैं उसमें फारूक सत्तार हैं, ख्वाजा इज़हारुल हसन है, कभी कभी फैसल सब्जवारी आते हैं, एक आध कोई और चेहरा नजर आता है। वो MQM के तमाम लोग जो चैनल्स पर आते थे और शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अल्ताफ हुसैन का दिफा करते थे, वो आजकल कहाँ हैं? जी बिल्कुल कामरान खान साहब, अब वो चेहरे जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे काफ़ी दिनों से। अगर हम बात करें जब से MQM पाकिस्तान और MQM लंदन अलग हुई है उसके बाद से हमने वो चेहरे नहीं देखे। जो हमने बात की कि अरकान सिंध और कौमी असम्बली जो हैं उनमें से कई बेशतर इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, और जैसे MQM पाकिस्तान दावा करती है कि वो उनसे राब्ते में है लेकिन कोई सबूत नहीं दिया जाता। यही कहा जाता है कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया, लेकिन मीडिया के सामने कोई सबूत नहीं रखा जाता कि उन्होंने एतमाद का इजहार कैसे किया। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई प्रूफ नहीं दिए जाते। और इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस के अलावा वो चेहरे जो हम देखते थे जो MQM के फेस कहलाते हैं, जिस तरह हैदर अब्बास रिजवी, बाबर गौरी हो गए, हैदर अब्बास रिजवी हो गए, वो भी इस वक्त बैरून मुल्क है। लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है बहुत उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स देखी गई हैं, वो स्टेटमेंट हमें नज़र नहीं आई कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को करते हैं या लंदन को करते हैं। एक इबाम जो मैंने आज देखा जब सिटी कौंसिल का इजलास था उसमें
ایک ابام بالکل میرے سامنے آیا کہ کل تحریک انصاف نے MKM کے قائد کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ ایوان میں جمع کرائی تھی کہ آج وہ پیش کی جائے، جس میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کی بات کی گئی تھی۔ آج جو مشترکہ قرارداد لائی گئی ہے، کیونکہ MKM اس میں اکثریت میں ہے، تو جو مشترکہ قرارداد لائی گئی ہے اس میں سے آرٹیکل 6 کو مائنس کر دیا گیا ہے اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہیں کہ اس وقت MKM پاکستان کس موڑ پہ جو ہے وہ کھڑی ہے۔ کیا ان کے رہنما اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ MKM لندن کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں؟ کہ کیا کسی لمحے ایسا ہوا 22 اگست سے اب تک کہ MKM کے تمام اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینیٹرز ایک ساتھ کھڑے ہوں اس جماعت پہ اور انہوں نے یک زبان ہو کے کہا ہو کہ وہ MKM پاکستان کے ساتھ ہیں، فاروق ستار کے ساتھ ہیں، وہ کسی الطاف حسین سے قطعی طور پر ان کا کوئی قطعی علیحدہ یا ویزیبل طریقے سے ان لوگوں نے اس کا اظہار کیا ہے، اس پوری جماعت کے تمام پارلیمنٹیرینز نے؟ تمام پارلیمنٹیرینز کے اگر ایک پلیٹ فارم پہ آپ بات کریں کہ ایک جگہ جمع ہو کے کسی نے اس چیز کا اس طرح سے برملا اظہار کیا ہو تو وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ہاں لیکن بالکل جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں جس طرح سے اگر پاکستان میں کوئی لوگ کراچی میں موجود ہیں تو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ اور لاتعلقی کا بالکل اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک کنفیوژن جو کامران خان صاحب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بات سامنے نہیں آتی جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ MKM پاکستان علیحدگی کے بعد اس قسم کی باتیں کرے گی، وہ چیزیں سامنے نہیں آتی، چاہے آپ رہنماؤں کی بات کریں یا آپ کارکنان کی بات کریں۔ MKM لندن سے جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وابستگی لوگوں کے دلوں میں اس وقت تک موجود ہے اور جس طرح کا کردار اس وقت MKM پاکستان کا ہونا چاہیے تھا لندن سے علیحدگی کے بعد وہ کردار ہمیں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھی کنفیوژن ہے، ان کے کارکنان کے اندر بھی کنفیوژن ہے اور خود رہنما بھی کنفیوز ہیں کہ اس وقت پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ لیکن جس طرح ڈاکٹر فاروق ستار کہہ چکے ہیں کہ مکمل طور پر علیحدگی ہو گئی ہے، لیکن ابھی ہمیں MKM پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ضرور نظر آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ کرن خان ہمارے ساتھ تھی، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی جاری رہے گا۔ بڑی کوشش تھی ہماری کہ MKM پاکستان کے رہنما ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور اپنا جو ان کی واقعی سینس ہے، جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اس کو بیان کرے، ہمارے سوالوں کا جواب دے، مگر ہماری کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر سندھ میں کرپشن اور سندھ حکومت کی کرپشن، اس کی کہانیاں آپ کئی بار اس پروگرام میں سن چکے ہیں، ایک بار پھر وہ سامنے آئی ہے، ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ معاملہ بھی کچھ ایسا ہے، وہ کیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ میں کرپشن کے ریکارڈ مسلسل بنتے رہتے ہیں۔ سرکاری کرپشن پچھلے سالوں میں جتنی سندھ میں دیکھنے میں آئی ہے، یقینی طور پہ اس کی مثال کسی اور صوبے میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ یہ وہی صوبہ ہے جہاں پر ہزاروں ٹیچرز کو پیسے لے کے بھرتی کیا گیا، ایسے ٹیچرز جو کہ لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں تھے، وہ رشوت دے کے ٹیچرز کی حیثیت سے ان کو ملازمت دی گئی۔ اس کے ناقابل تردید ثبوت خود حکومت سندھ کے پاس ہیں۔ یہاں پہ ہزاروں پولیس اہلکاروں کو نوکریاں دی گئی، ہزاروں لوکل باڈیز گورنمنٹ میں نوکریاں دی گئی، ایسے لوگوں کو جن کی ڈگریز جعلی تھی اور جنہیں براہ راست رشوت ستانی کی بنیاد پر نوکریاں فراہم کی گئی۔ اسی قسم کا ایک ریکارڈ ہے سندھ حکومت کو ابھی حالیہ دنوں میں ایک نیا ریکارڈ بنایا جب اس کے 500 سے زیادہ ایسے افسران جو کہ نیب میں زیر تفتیش تھے، وہاں انہوں نے اپنی کرپشن کا اعتراف کیا، لوٹی ہوئی رقم واپس کی۔ اس رقم کو واپس کرنے کے بعد آ کے انہوں نے سندھ حکومت میں دوبارہ رپورٹ کیا، دوبارہ جو سو کالڈ مراتی پوسٹنگز ہوتی ہیں ان کو دے دی گئی، اور وہ لوگ جو کرپشن کر کے نیب کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے وہاں وہ کرپشن کی رقم واپس کری تھی انہوں نے، وہ واپس آ کے سندھ حکومت کے انہی عہدوں پہ لگ گئے ہیں، انہی جیسے عہدوں پہ لگ گئے ہیں جیسے اس سے پہلے لگے تھے۔ کیا آپ اس کا یقین کر سکتے ہیں؟ 100% یہ یقینی بات ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے سماعت بھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ بہت برہم بھی ہوئی۔ آج چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی ایک 3 رکنی بینچ نے کرپشن کیس میں نیب کے پلی بارگین اور رضاکارانہ رقوم کی واپسی کی شکوں کے حوالے سے نیب آرڈیننس کی دفعہ 25A پر خود نوٹس کی سماعت کی اور اس قانون پر اپنے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ آج سندھ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو ان کے سامنے رکھی گئی، چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے اس ماہ کی 8 تاریخ کو نیب قوانین کے تحت کرپٹ اہلکاروں سے رقوم کی رضاکارانہ واپسی کی شک پر از خود نوٹس لیا تھا۔ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے آج کہا کہ نیب چور پکڑے،
چوری برآمد کرے، پھر چور کا شکریہ ادا کرے کہ وہ جا کر پھر چوری کرے. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت سندھ میں ہے. اور یہ کہا گیا آج جناب چیف جسٹس نے کہا کہ نیب کو چاہیے کہ اس قانون کو توسیع دے تاکہ ملک کی ساری جیلیں خالی ہو جائے اور تمام لوگ وہ رقوم واپس کر کے اپنے گھروں کو چلے جائے. عدالتی استحضار پر حکومتی وکیل نے کہا کہ حکومت نے نیب آرڈیننس کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. رضاکارانہ واپسی کرنے والے افسران کی معلومات ہم جمع کر رہے ہیں. سندھ کے حوالے سے کہا گیا جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پرانا طریقہ ہے، جب کسی مسئلے کو حل نہیں کرنا ہوتا تو اس پر کمیٹی یا کمیشن بنا دیا جاتا ہے. اس موقع پہ جسٹس امیر حانی مسلم نے ریمارکس دیے کہ کرپشن کرنے والے رقم رضاکارانہ واپس کر کے عہدوں پر واپس چلے جاتے ہیں. جن افسران نے رضاکارانہ رقوم واپس کی، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ ظاہر ہے کہ ایک جائز اور ایک بہت ضروری سوال تھا جو سپریم کورٹ میں آج پوچھا گیا. اس سماعت کے دوران سندھ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا گیا کہ سندھ میں 2001 سے لے کے اب تک 563 کرپٹ افسران نے لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہے ماشاءاللہ، اور سندھ کے 450 افسران نے پچھلے 4 سال میں لوٹی ہوئی رقم واپس کر دی ہے. یہ اس پر بھی کریڈٹ لینا چاہتی ہے سندھ حکومت. رضاکارانہ رقوم واپس کرنے والے کسی افسر کے خلاف ضابطے کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. یہ بھی بتا دیا سندھ حکومت نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس حوالے سے ابھی مزید معلومات حکومت سندھ کو دے گی کہ ان تمام افسران کو کہاں کہاں پوسٹ کر دیا گیا ہے. دوبارہ وہ اپنی نوکریوں پہ واپس آ چکے ہیں اور وہی مزے ہیں جو کہ اس سے پہلے وہ اڑا رہے تھے. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر نے. 563 لوگ آج حکومت سندھ نے اعتراف کیا کہ وہ والنٹری ریٹرن جو نیب کی اسکیم ہے اس میں انہوں نے لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس کی ہے اور وہ واپس آ گئی. یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ بڑے بااثر ہوں گے. یہ تو کمال ہو گیا کہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ لوٹتے ہیں رقم، واپس کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، کرپشن کا اعتراف کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. حکومت سندھ بلا شک اور بلا رکے ٹوکے انہیں دوبارہ لگا دیتی ہے. یہ تو کوئی بہت ہی طاقتور لوگ ہوں گے. جی کامران صاحب، اس میں 2 سابق سیکرٹری ہیں جو لیب نے لسٹیں فراہم کی ہیں اور حکومت نے یہ لسٹیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو دی ہیں. 2 سابق سیکرٹری ہیں، 2 سابق MPAs ہیں اور اس کے علاوہ محکمہ سروسز، ورکس اینڈ سروسز، محکمہ آپاشی، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرز کے کوئی 100 سے زائد انجینئرز ہیں. اور اس کے علاوہ محکمہ ایکسائز کی وینٹ فی چوری کرنے کے الزام کے تحت نیب کی جانب سے پکڑے گئے 62 اہم شخصیات ہیں جنہوں نے شراب کے کاروبار میں وینٹ فی چوری کی تھی. اور اس کے علاوہ محکمہ خزانہ کے کئی سینکڑوں ٹریزری افسران ہیں. محکمہ بلدیات کے 57 سے زائد TMOs ہیں اور پولیس کے افسران ہیں. محکمہ ریونیو کے مختار کار ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں. محکمہ تعلیم کے 280 اساتذہ اور دیگر افسران ہیں. یہ سندھ حکومت کے تقریباً تمام محکموں کے افسران ہیں جنہوں نے یہ نیب میں رقم واپس کی. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ یہ سندھ حکومت وہ ہمت کہاں سے لاتی ہے؟ وہ کس بنیاد پہ ان لوگوں کو دوبارہ جابز پہ لگاتی ہے، ان کی پوسٹنگ کرتی ہے، اسی قسم کے ان کو اپوائنٹمنٹس دے دیتی ہے؟ یہ کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ کون سا جادو ہوتا ہے جو چلتا ہے؟ کیا کوئی اس میں معاف کیجیے گا شرم نہیں آتی؟ جی کامران صاحب، اس حوالے سے پرسوں چیف سیکرٹری سندھ کے صدارت میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ میں جو اجلاس ہو رہا ہے کارروائی ہونے والی ہے اس کے حوالے سے تیاری کے حوالے سے اجلاس تھا. اس اجلاس کو یہ بتایا گیا کہ سندھ حکومت کے افسران کی شاید یہ مطلب ان کے یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ جو رقم لوگ واپس کرتے آئے نیب کو، چوری کی رقم، شاید وہی ان کی سزا ہے. لیکن اس اجلاس کو جو اہم ماہرین تھے انہوں نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے آئے ہوئے ہیں. ان فیصلوں کے تحت فوجداری قانون کے تحت کارروائی اور جو محکمہ جاتی کارروائی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہے. اگر کسی افسر کے خلاف فوجداری قانون کے تحت سزا دی جائے تو اس کے خلاف لازماً محکمہ جاتی کارروائی ہونی ہے. اور نیب کا قانون فوجداری قانون ہے اور VR جو کر کے آتا ہے وہ بیسیکلی سزا ہے. تو اس لیے ان کے خلاف سندھ حکومت کے ریموول فرام سروس آرڈیننس کے تحت لازماً کارروائی ہونی چاہیے تھی. یعنی کہ یہ انتہا ہے ایک بیڈ گورننس کی اور نااہلی کی کہ جن افسران کو آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 4 سال پہلے یا 1 سال پہلے نوکری سے برطرف ہو جانا چاہیے تھا، وہ تمام کے تمام لوگ نہ صرف لوگوں عہدوں پہ موجود ہیں لیکن ترقیاں لے رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں اور ان کو پوری سرپرستی حاصل ہے انتظامیہ کی اور سیاسی لوگوں کی. اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ لوٹی ہوئی رقم واپس کر کے آ گئے ہیں، باقاعدہ
انہوں نے کہا بقول حسد حکومت کے بھائی انہوں نے اپنا سزا پوری کر لی کہ انہوں نے لوٹی ہوئی رقم واپس کر دی اور وہ دوبارہ جو ہے پاک ہو گئے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں نا درجنوں سینکڑوں جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے, جو پکڑے گئے ہیں, جن کے خلاف نیب میں دوسرے اداروں میں بھرپور تحقیقات ہو رہی ہے, ریفرنسز بن رہے ہیں, لیکن وہ بھی مزے کر رہے ہیں. جی کامران صاحب, ابھی پچھلے دنوں صرف سکھ ڈائریکٹر نیب نے جو سندھ حکومت کو رپورٹ دی ہے اس میں بتایا ہے کہ سندھ حکومت کے 300 افسران کے خلاف انکوائری اور اس کے خلاف انویسٹیگیشن جاری ہے, اور سندھ حکومت کے تقریباً 12 ایسے سیکٹری سطح کے افسران ہیں جس میں ایڈمنسٹریٹر آپ کا کے ایم سی شامل ہے, اور اس کے علاوہ محکمہ آپ کے لینڈ یوٹیلائزیشن کا سیکٹری ہے, محکمہ کوآپریشن کا سیکٹری ہے, اور دیگر محکموں کے تقریباً 12 سیکٹری سطح کے افسران ہیں جو نیب سے ضمانت پر ہیں. اس میں چیف سیکٹری سندھ بھی شامل ہے جو نیب کو مطلوب ہے, اور ان لوگوں نے ضمانت کر رکھی ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو چیف کنٹرولر ہیں انہوں نے نیب سے ضمانت کرا رکھی ہے. تو ان تمام افسران کو مکمل سرپرستی, اصل میں سیاسی لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے, تو اس لیے وہ یہ سارے مزے لوٹ رہے ہیں اور یہ ساری کارروائی. اچھا, اور کوئی فرق نہیں پڑا ہے جو 8 سال کا سید قائم علی شاہ صاحب کا دور تھا اور اب جو مراد علی شاہ کا دور آیا ہے, ان معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, چاہے قائم علی شاہ صاحب ہوں یا مراد علی شاہ صاحب ہوں؟ جی کامران صاحب, پہلے شاید یہ تصور کیا جا رہا تھا, جو ہماری انفارمیشن دی کہ سید مراد علی شاہ صاحب نے جو مشورے کیے تھے لوگوں سے کہ ان کی ترجیحات میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نیب کو مطلوب لوگ ہیں یا لوگ ضمانت پر کرا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان پہ اپنے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چیف سیکرٹری بھی شامل ہے, تو مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ہٹائیں گے. لیکن ابھی 2 مہینے گزر گئے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. اس لیے یہ لگتا ہے یہ سارے معاملات سید مراد علی شاہ کے کنٹرول سے بھی باہر ہیں. یہ ان لوگوں کے چہیتے ہیں جنہوں نے خود مراد علی شاہ کو چیف منسٹر سندھ بنایا ہے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر نے ساری بات کہہ دی. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستانی فنکاروں کی, پاکستانی جو آرٹسٹ ہیں ان کی تذلیل در تذلیل ہر طرح سے کی جا رہی ہے بھارت میں. یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. اب پاکستانی فنکار کیا کریں, حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرے. دوسری جانب پاکستان کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ بھارتی ڈراموں کی بھرمار بدستور جاری ہے. بھارتی ڈرامے بھرپور طریقے سے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ مسلسل چل رہے ہیں. پاکستانی ڈرامے بھارت میں بند کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. اس پورے ماحول پہ بات کریں گے پاکستان کے نامور ترین ہدایت کار, اداکار اور مصنف سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. چاہے بھارت کی انتہا پسند لیڈرشپ ہے, چاہے وہ حکومتی لیڈرشپ ہو, سیاسی لیڈرشپ ہو, وہ کچھ بھی چاہے, لیکن بھارتی عوام پاکستانی عوام کی طرح سے جنگ نہیں چاہتے, کوئی بڑا تصادم نہیں چاہتے. وہ امن چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حالات پرسکون رہے. لیکن اس پوری صورتحال میں ایک معاملہ بہت ہی اس وقت سیریس رخ اختیار کر گیا ہے. وہ پاکستانی اور بھارت کے عوام کی خواہش کہ وہ انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام بھارتی فلمز کو, بھارتی ڈراموں کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی ڈراموں نے, پاکستانی آرٹسٹ نے, پاکستانی سنگرز نے بھارت میں بے پناہ شہرت اختیار کی ہے, اور ایک سخت مقابلہ وہ کرتے نظر آتے ہیں بھارت کے ہر دل عزیز اداکاروں اور گلوکاروں اور فنکاروں کا. لیکن اس سیاست کے ماحول نے بری طرح سے متاثر کیا ہے اس پورے ماحول کو, اور اس وقت پاکستان کے لیے, پاکستانی فنکاروں کے لیے ایک بہت مشکل گھڑی ہے, اس لیے کہ پاکستانی فنکاروں کا بھارت میں جینا دھوبر کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی انتہا پسند قوتوں کی جانب سے. اور اسی پورے تعصب کے ماحول کے اندر یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو ڈرامے بھارتی چینلز پہ, یا خاص طور پہ زی زندگی جو کہ ایک پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ایک چینل ترتیب دیا تھا زی گروپ نے, وہ پاکستانی ڈراموں کو ختم کرنا چاہتا ہے. جو اس کے اونر ہیں سبھاش چندرا, اور انہوں نے سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کی ہے. اور اس حوالے سے پھر یہ سوال اٹھا ہے کہ کیا پاکستانی فنکاروں کو اس پورے ماحول میں, اس ماحول میں جو کہ خطا آمیز ماحول ہے, اس میں بھارت میں جانا چاہیے, وہاں کام کرنا چاہیے. اور دوسری جانب سوال یہ ہے کہ اگر بھارت پاکستانی ڈراموں پہ پابندی لگا رہا ہے, پاکستانی فنکاروں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا ہمارے چینلز پہ بھارتی کانٹینٹ چلنا چاہیے؟ ہمارے چینلز بھرے ہوتے ہیں بھارتی ڈراموں سے اور بھارتی دوسرے انٹرٹینمنٹ شوز سے, کیا اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم ایک معتبر رائے حاصل کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف ترین ڈائریکٹر, پروڈیوسر
ایکٹر, رائٹر اور ہوسٹ, اور دنیا نیوز کے مقبول ترین پروگراموں میں سے ایک مذاق رات کے ہوسٹ واسع چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ واسع صاحب. آپ خود بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. آپ کا مشورہ کیا ہوگا فواد خان کو, راحت فتح علی خان کو, ماہرہ خان کو اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو؟ آپ سے فون کرتے ہوں گے, آپ بات کرتے ہوں گے, آپ ان سے کیا کہتے ہیں کہ یار خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر چلے جانا, یا آپ کہتے ہیں یار ایسے ماحول میں مٹی پاؤ, آ جاؤ یار چھوڑو؟ السلام علیکم کامران صاحب. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک تو اپنے شو پہ بلایا اور آپ نے بہت زیادہ انٹروڈکشن کرا دیا. آئی ایم ناٹ وردی آف سچ گریٹ ورڈز. سر جہاں تک بات ان لوگوں کی ہے, میرا اس معاملے میں کیونکہ بہت زیادہ آج کل ہلچل مچی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں بھی مچ رہی ہے, تو میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. تو یہ دس از نتھنگ نیو. یہ فن پہلے بھی ہوا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کام شروع ہو گیا, پھر بند ہوا, پھر کام شروع ہو گیا. تو یہ جہاں تک ان فنکاروں کی بات ہے, یہ بھی ابھی ماحول کچھ اس قسم کا ہے. اگر کل کو صحیح ہوا تو یہ لوگ کام وہاں پہ دوبارہ کر لیں گے, نہیں صحیح ہوتا تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. دے آر آلویز ورکنگ ان پاکستان, دے ور ورکنگ ان پاکستان. تو یہاں پہ تو کام موجود ہے, وہاں پہ بھی ہے. جیسے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ جمپ ان کرنے کی ضرورت ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ میڈیا بہت زیادہ ہم لوگ جذباتی ہو گئے. اور جس طرح مجھے افسوس یہ نہیں کہ ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے, وہ تو ان کا میڈیا وہ کرے گا, مگر ہمارا اپنا میڈیا ان فنکاروں کے بارے میں کچھ عجیب طریقے سے رائے قائم کر رہا ہے یا قائم کروانا چاہ رہا ہے. جیسے وہ خبر جو تھی 48 گھنٹے والی, وہ ان کے میڈیا کی خبر تھی جو کہ وہاں کے فیکشن نے دی, وہ اس کو ہمارے یہاں پہ چینلز نے اتنا ایکسپلائٹ کر دیا وداؤٹ این انویسٹیگیشن کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, چاہے وہ فواد خان, ماہرہ خان, علی ظفر یا عاطف اسلم ہے, وہ اصل میں ہیں کہاں؟ جب وہ اس ملک میں تھے ہی نہیں تو انہوں نے چھوڑنا کیا ہے ملک کو؟ بھائی وہ تو اپنے اپنے گھروں میں ماشاءاللہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں کام پہ پاکستان سے باہر ہیں اور انڈیا میں نہیں ہیں. تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اس کو ہم آؤٹ آف پروپورشن نہ بلو کریں. اچھا ویسے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک پریکٹیکل سٹیپ ہوتا ہے, یعنی کہ زی زندگی ایک چینل ہے جس میں کہ پاکستان اور انڈیا کا کانٹینٹ چلتا ہے, ڈرامے چلتے ہیں, اس کے اونر ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی کہ میں اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی کانٹینٹ بند کر دیں, پاکستانی ڈرامے بند کر دیں. ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اس میں ان کی گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہوگا. یہ ایک بہت ہی ٹینجیبل چیز ہے. اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا تو ہمیں جواب دینا چاہیے, یا آپ کے خیال میں وہ ہمیں بند کر دیں, ہمیں کسی کانٹینٹ کو انڈیا میں بالکل نہ چلنے دیں, لیکن ہم اجازت دیں کہ ہمارے ہاں انڈین کانٹینٹ مسلسل چلتا رہے, اور اب چلتا ہی نہ رہے بلکہ وہی چلتا رہے؟ کامران صاحب دو چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ زی زندگی آج سے 1.5 سال پہلے شروع ہوا ہوگا, اور پاکستانی ڈرامہ اس سے پہلے اپنا نام ماشاءاللہ بنا چکا ہوا ہے. زی زندگی پاکستانی ڈرامے کی وجہ سے بنا, پاکستانی ڈرامہ زی زندگی کی وجہ سے نہیں بنا. تو زی زندگی پہ ہمارے ڈرامے نہ چلیں, 100 بسم اللہ نہ چلائیں. ہم پہلے بھی چلا رہے تھے, ہم ابھی بھی چلاتے رہیں گے, اور ہمارے ڈرامے ماشاءاللہ بہت سکسیسفل ہیں, بہت اچھے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب وہ ہمارے ڈرامہ یا ہماری فلمیں نہیں چلاتے, یہ تو ایک بڑا لارجر پرسپیکٹو کا سوال ہے جو کہ بڑے عرصے سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھیا وہ تو چلا نہیں رہے, آپ کیوں چلائی جا رہے ہیں. اس کے اندر بات یہ کہ یہ تو ایک, اس کا جواب ہمیں ویسے سوچنا چاہیے. اب یہ کرائسس اس وقت آیا ہوا ہے, اس وقت سوچنے کی ضرورت نہیں, ویسے بھی تو سوچیں کہ ہم لوگ جو اپنے چینلز کے اوپر وہ پرسنٹیج آپ کو ہی پتا ہوگا جو پیمرا کی طرف سے الاؤڈ ہے, اس کو کتنے چینلز کراس کر جاتے ہیں, کیا ایکشن ہوا ان کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں سر, وہ سب چلے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تو کل کو چلے فرض کریں سب ماحول امن امان ہو جاتا ہے, تو کیا یہ سوال مر جائے گا اس کے ساتھ؟ نہیں, یہ سوال تو ویسے بھی اٹھنا چاہیے. تو میرے خیال سے پیمرا کو کچھ اسٹرکٹ ایکشن اس پہ لینا چاہیے کہ یار جب اپنے کوٹے سے اوپر چینلز کیوں چلا رہے ہیں انڈین کانٹینٹ. اچھا ویسا یہ بتائیے کہ جو آپ کے کولیگز اور آپ کے جتنے یہ جاننے والے جو انڈیا میں جاتے ہیں اور بہت ہی وہاں ایکٹیو ہیں, بزی ہیں, وہ فیڈ بیک آپ کو جنرل فیڈ بیک کیا ملتا ہے؟ ہم ایک آدھ سے پوچھتے ہیں, وہ اپنا اپنا دیتا ہے, لیکن آپ کے پاس ایک کمپریہنسو جنرل فیڈ بیک ہوگا. ان لوگوں کا ایکسپیرینس کیا ہے وہاں انڈیا میں جا کے کام کرنے کا, پبلک سے فیڈ بیک وغیرہ جو ہے وہ کیا شیئر کرتے ہیں آپ سے؟ کامران صاحب جتنی میری کوئی بات ہوئی ان سے, جو میرا اپنا نالج ہے, the feedback has been good. پبلک آف کورس ہمیشہ جب ان کے ایکٹرز بھی یہاں کے کام کرتے ہیں, ابھی اوم پوری صاحب بھی آئے ہوئے تھے, نصیر الدین شاہ بھی آتے ہیں, اور بھی لوگ آتے ہیں, تو ان کے پاس پبلک تو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اینڈ بائی دا وے the same goes for the پاکستانی ایکٹرز who work in India. پبلک ان کے ساتھ بہت پیار سے ڈیل کرتی ہے. ہمیشہ کسی کے پاس, ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے. اور میں نے یہ چیز ایک سملر نوٹ کی کہ جب ابھی اوم پوری صاحب آئے تو ہم نے ان کا بھی انٹرویو کیا تھا مذاکرات میں, تو وہ بھی آف دا ریکارڈ اسی قسم کی سٹوری سنا کے گئے کہ وہ گجرانوالہ گئے, وہ اسلام
اسلام آباد گئے, وہ ملتان گئے, تو اسی قسم کی سٹوریز وہ بھی ہمیں سنا رہے تھے. تو پبلک ریاکشن تو مجھے لگتا ہے دونوں جگہ ایک ہی طرح کا ملتا ہے. آج کل کے دن ہٹا دیں, یہ جو بیچ میں 1-2 ہفتے ہوئے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ پبلک شاید آؤٹریج زیادہ ہے اس وقت انڈیا میں, مگر اس کے علاوہ اٹس بن سملر. اچھا, آپ کے خیال میں اس پورے ماحول میں کوئی سرکاری رول نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ حکومت پاکستان کوئی حکم جاری نہ کرے, کوئی ریسٹرکشنز نہ امپوز کرے پاکستانی آرٹسٹ کے یہاں سے وہاں جانے میں اور وہاں سے یہاں آنے پہ, اور یہ انڈیویجولز پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنے حساب سے چھوڑیں, اور چاہے اس ماحول کے اندر آپ کے خیال میں حکومت کی انٹرونشن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ شاید حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. کامران صاحب دیکھیں, یہ حکومت کا کام ہے, دے ہیو اے مچ لارجر پرسپیکٹو, اور ان کو بہت سی معلومات ہوگی جو مجھے نہیں ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال سے یہ حکومت کا کام ہے. آپ اگر انڈیا کی طرف بھی نوٹ کریے تو یہ ایک پارٹی تھی جس نے یہ 48 آورز الٹیمیٹم اور جو سارا کچھ دیا, حکومت نے ایز سچ ہمیں ابھی تک, مطلب جو ہمارے ایکٹرز وہاں کام کر رہے ہیں ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا. تو یہ حکومت کی باتیں, حکومت کے لیول کی, آئی ڈونٹ نو وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپس میں, اس لیے میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکوں گا کچھ. یہ اس قسم کے ڈیسیجن حکومت پہ آنے چاہیے. دیکھیں, حکومت جو بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے فنکار اس کے مطابق ریاکٹ کرے گا. اگر حکومت کو ایکسٹریم ایکشن لیتی ہے, 1965 میں ایوب خان صاحب نے جب ریڈیو پہ کہہ دیا کہ آپ کی ضرورت ہے, تو اس کے بعد یہی فنکار تھے جنہوں نے پتر ہٹاتے بھی گا دیا, اور یہی فنکار ہیں جو کہ اب کام بھی کرتے ہیں. تو یہ حکومت کے ڈیسیجن کے بعد میرے خیال سے ایکسٹریم سٹیپ کے بعد, یا جو بھی وہ ایکسٹریم سٹیپ ہو اگر کوئی ہوتا ہے, تو ان کا ریاکشن بھی اس کے مطابق ہوگا. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں یہ وہاں جاتے ہیں, یہ ایک ہمارے یہاں ایک طلب بھی ہے, ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں یا جو ہمارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے منسلک لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ ان کا یہ ہے کہ ان کو انڈیا سے آفر آ جائے, وہ انڈیا جا کے پرفارم کریں, انڈیا جا کے ایکٹ کریں, انڈیا جا کے ان کی وہ ہو. اور ایک آپ کے ہاں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی آپ بھی پوچھتے ہیں بھائی انڈیا سے آفر آ گئی تو کیا ہوگا, پھر وہ انڈیا کا وہ کرتے. اتنا انڈیا سینٹرک کیوں ہے ہمارا آرٹسٹ؟ کامران صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے, اس کے بعد ان کو ہالی ووڈ سے آفر آئے تو میرے خیال سے کوئی بھی ایکٹر ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائے گا کہ مجھے ہالی ووڈ سے آفر آ گئی ہوئی ہے مین اسٹریم, اور میں ہالی ووڈ میں کام کروں گا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بچہ لم سے پڑھ کے نکلتا ہے, آئی بی ایس سے پڑھ کے نکلتا ہے, جی آئی کے سے پڑھ کے نکلتا ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ مائکروسافٹ میں کام کرے, گوگل میں کام کرے, اور وہ کیوں نہیں یہاں پہ ہی رک جاتا. وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے نا جب اس کو ایک بڑی جاب آفر آتی ہے. تو آرٹسٹ بھی ہیومن ہیں بائی دا اینڈ آف دا ڈے. انڈیا سے آفر آتی ہے, انڈیا کے بعد ہالی ووڈ سے آئے گی, وہ اس سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے. میرے خیال سے اس آرٹسٹ کو صرف سنگل آؤٹ کر دینا کہ یار آپ وہاں جا کے, ابھی میں نے ریسنٹلی ٹی وی پہ کافی سنا ہے کہ کچھ میرے ہی انڈسٹری کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی بہت کرٹیسزم کیا, اور اسپیسیفکلی ان 3 لوگوں پہ کیا, یہ 3-4 کے اوپر, ماہرہ فواد, علی ظفر ماورا پہ, کہ یہ پیسے کی خاطر چلے آتے ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہت ایک سینئر خاتون نے بھی اس پہ کرٹیسزم کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یار آپ لوگ بھی تو چلے جاتے ہیں نا, جب انڈیا ٹوڈے کا کانکلیو ہوتا ہے تو بڑے بڑے لیڈر جا کے اس سے پاکستان میں بات کرتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں. اور سر یہ بات کر دینی ٹھیک ہے, کام چھوڑ کے وہ واپس آ جائیں گے, اگر کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ بات ہو جائے تو وہ آ جائیں گے واپس, مگر آپ اس سے اپرچونٹی تو نہیں ایز اے ہیومن اس کی چھین سکتے نا. اگر آج انڈیا میں آفر ہے, کل وہ ہالی ووڈ میں آفر ہے, وہ تو جائے گا ایک بڑی اپرچونٹی کے پیچھے. بہت بہت شکریہ. باسط چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, رائٹر, ڈائریکٹر, ایکٹر اور ہوسٹ ہمارے ممتاز پروگرام مذاق رات کے. خبر سے بریک, اور اس کے بعد کرتے ہیں دوسرا موضوع, اور وہ ہے پولیس مقابلے. پاکستان میں سینکڑوں لوگ مشتبہ پولیس مقابلوں میں ہر سال مارے جا رہے ہیں, اور اس میں بہت تیزی آ گئی ہے. یقینی طور پہ اس پوری صورتحال میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ چراغ پا ہیں, اور اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پولیس مقابلوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. ان کو عام طور پر مشتبہ پولیس مقابلے کہے جاتے ہیں, اور عام خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے مقابلے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیج کیے جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ ایک عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے. پھر پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال, بھیانک جرائم کی صورتحال, اور اس کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مسلسل یہ استدلال کہ عدالتوں سے ان ملزموں کو
سزائیں نہیں ہوتی، وہ کہ وہ یہ کھل کے نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے پاکستانی معاشرے کی، بلکہ یہ معاملات ہندوستان میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے شہروں میں بھی پولیس مقابلے پاکستان سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ اس خطے کا معاملہ ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پہ پریشان رہتی ہیں، اور اسی حوالے سے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں افراد کو پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیا جاتا ہے، گو کہ یہ فگرز جو ہیں وہ ہزاروں میں جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں 2000 افراد مقابلوں میں مارے گئے۔ پولیس کا محکمہ عوام میں خوف کی علامت سمجھا جا رہا ہے، اور سرکاری اداروں میں سب سے کم اعتبار پولیس پہ کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ شکایات پولیس کے خلاف ہی موصول ہوتی ہیں، اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں قانون کے نفاذ کے لیے زیادہ تر انحصار کیونکہ پولیس پہ ہی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ادارہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، اور یوں عوام مزید غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں پچھلے سال پولیس مقابلوں کے جو عدد شمار ہمارے پاس موجود ہے، اس میں پنجاب کا کوئی جوابی نہیں ہے۔ پنجاب میں مقابلوں میں 450 مشتبہ ملزمان مارے گئے ہیں، جبکہ سندھ میں 753 ملزمان ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف کراچی میں پچھلے ایک سال میں 701 ملزمان مقابلوں میں ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ مشتبہ پولیس مقابلے تھے۔ مقابلوں میں ہلاک ہونے والے 15% ملزمانوں کی سروں کی قیمت تھی۔ 35% ملزمان سنگین جرائم اور اسٹریٹ کرائمز میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہ پوری صورتحال پہ پاکستان کے شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ یقینی طور پہ پاکستان کے شہری اس پوری صورتحال پہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہے۔ ایک عام پاکستانی سمجھتا ہے کہ اگر ایک دہشت گرد تھا اور یا ایک کوئی سنگین جرم کا ملزم تھا، اگر اس نے پولیس سے مقابلہ کیا یا پولیس سے بھڑ گیا تو اس کو ہلاک ہو جانا اس کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن بہرحال قانون کی بالادستی کے لیے اور اس الزام کے لیے، جو کہ بھیانک الزام ہے کہ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں، کسی کے سامنے خود گواہ بن جاتے ہیں، جیوری بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں اور پھر ایکسیکیوشنر بن جاتے ہیں، یہ صورتحال کسی بھی معاشرے کے لیے بہت حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سروپ اعجاز، جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں ہیومن رائٹس واچ کے۔ بہت بہت شکریہ سروپ اعجاز صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ تو ایک کامن سی بات ہے، آپ کی یہ جو رپورٹ ہے اس میں آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے جو کہ آپ نے اس رپورٹ کی بنانے میں، اس کو لکھنے میں نوٹس کی؟ دیکھیں، ایک تو بہت جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جو پولیس افسران ہیں ان کا جو رویہ تھا اس سارے معاملے پہ، جب ہم سے انہوں نے بات کی تو سینئر پولیس افسران اور جونیئر پولیس افسران وہ بہت they were very unapologetic about the practice۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو مارتے ہیں کیونکہ جو انصاف کے اصول کا نظام ہے وہ بروکن ہے، ڈس فنکشنل ہے، ہم ان کو عدالتوں میں کنوکٹ نہیں کرا سکتے۔ ایک تو یہ بات جو تھی، جو ظاہر ہے ہمارے علم میں تو تھا، لیکن جتنی وائڈ سپریڈ ہے اور جتنی انسٹیٹیوشنل ہے یہ سوچ کہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ تو کچھ چند افسران ہیں یا یہ وہ جو ایکٹ کرتے ہیں، ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں، جو بات ہمیں حیران کن لگی کہ یہ سسٹم ڈیزائنڈ ایسے ہے، یہ ہماری رپورٹ کا نام بھی ہے دس کروکڈ سسٹم، جو کہ اس پورے نظام کے بارے میں بات کرتا ہے، جو کہ ایک ایسے حالات کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ جو پولیس افسران ہیں ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے، وہ خواہ وہ سیاسی حکومتوں کا یا حکومتوں کا ہو یا ان کے جو سینئر افسران ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے، یہ رجحان تشدد کی طرف، ماورائے عدالت قتل کی طرف یہ آن دا رائز ہے، اور یہ حیران کن بھی ہے اور بہت تشویشناک بھی ہے۔ لیکن یہ جو عوام اور پولیس اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، ملزم چھوٹ جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے، تو کرے تو کیا کرے، اتنی دہشت گردی ہے، اتنے سنگین جرائم ہیں، ملزم چھوٹ جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کیا کہتے ہیں جن لوگوں سے آپ نے بات کی؟ دیکھیں، ایک تو اس طرح کرنے سے امن و امان ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہ ڈسکریشن، یہ چوائس دے دیتے ہیں پولیس افسروں کو کہ ہاں جی 5 مار دو، 10 مار دو، تو وہ 5 جو ہے وہ حکومت کے لیے مارے گا تو وہ 2 اپنے بھی مارے گا۔ حکومت یہ ریاستوں کے لیے بہت آسان کام ہے کہ پھر یہ ذمہ داری کہ وہ انصاف کے اصول کا ایک نظام بنائیں،
وہ ایک فعال فوجداری انصاف کا نظام بنائیں، وہ قوانین میں ترمیم کریں، وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کے لیے آپ نے تو انصاف کا جو معیار ہے وہ بڑا سادہ سا رکھ لیا کہ ہاں ہم نے اس سال اتنے لوگ مارے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں، اور یہ ہمارے ملک کا مسئلہ خالی نہیں ہے، یہ انڈیا میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، یہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ مسئلہ رہا، کہ جہاں پہ حکومت جو ہے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے کہ ایک نظام عدل کا بنانے سے کی بجائے، کیونکہ وہ ایک مشکل کام ہے، وہ ان کا اصل کام ہے، اس کی بجائے وہ رسپانسبلٹی ایبڈیکیٹ کر کے یہ لائسنس ٹو کل دے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سروپ اعجاز کہتے تھے کہ نظام ہی ایسا بن گیا ہے، لائسنس ٹو کل دے دیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، جس کو مناسب سمجھو مار دو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.